11 सितंबर 2001 अमेरिका के ट्विन टावर्स और पेंटागन पर अटैक्स होते हैं जिसमें 2,976 लोग मारे जाते हैं। Our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. अमेरिकन अथॉरिटीज़ हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। वो मुसलमानों पर सर्विलेंस करने लगती हैं। हज़ारों मुसलमानों को जेलों में बंद कर दिया जाता है और कई मुसलमानों को अपने अपने कंट्रीज़ में डिपोर्ट कर दिया जाता है। अमेरिका वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर देता है और जल्दी ये जंग अफ़गानिस्तान से लेकर इराक, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान तक फैल जाती है। On my orders, the United States military has begun strikes on military installations of the Taliban regime in Afghanistan. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. अमेरिका की इस वॉर ऑन टेरर की जंग में जलने वाली थीं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। जिन्हें कई नामों से याद किया जाता है। पाकिस्तान में उन्हें डॉटर ऑफ नेशन यानी कौम की बेटी कहकर पुकारा जाता है। अमेरिकन्स उसे लेडी अलकायदा मॉम के नाम से जानते हैं और यूरोप में उसे द ग्रे लेडी ऑफ बगराम कहकर पुकारा जाता है। लेकिन इन सब के अलावा भी उनका एक और नाम है, कैदी नंबर 650। आइए जानते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मुकम्मल कहानी इस वीडियो में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी हुकूमत के खिलाफ दरखास्त। Dr. Afia Siddiqui, the most oppressed Muslim woman. डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। Year-old Afia Siddiqui was found guilty of opening fire on 6 people. आफिया सिद्दीकी की जो ट्रेजेडी है कि ऐसा कोई भयानक नाक केस आप सुनते ही नहीं है। Frail woman called Afia Siddiqui. So yes, we could negotiate some sort of a swap. 1972 में डॉक्टर आफिया कराची में पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। ये जनरल ज़िया-उल-हक का ज़माना था और इस्लामाइजेशन का दौर था और डॉक्टर आफिया इसी इस्लामिक एनवायरनमेंट में परवान चढ़ी। 1990s में वो हायर स्टडीज़ के लिए यूएस चली जाती हैं और MIT में बायोलॉजी के बैकग्राउंड में मास्टर्स की डिग्री हासिल करती हैं और फिर ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी से वो न्यूरो साइंस में PhD की डिग्री भी हासिल कर लेती हैं। इसी बीच 1995 में उनकी अमजद खान के साथ अरेंज मैरिज कर दी जाती है। आउट ऑफ दिस वेडलॉक 1 साल बाद उन्हें एक बेटा पैदा होता है जिन्हें वो अहमद का नाम देते हैं। डॉक्टर आफिया के हस्बैंड अमजद खान के अकॉर्डिंग डॉक्टर आफिया एक एक्टिविस्ट भी थी। वो अफ़गानिस्तान, बोस्निया और चेचनिया में मुसलमानों के अगेंस्ट जो वायलेशन होते थे उनके खिलाफ रैलीज़ भी निकाला करती थी और उन रैलीज़ में शामिल भी हुआ करती थी। 9/11 के बाद से डॉक्टर आफिया के दिल में ये डर बैठ गया कि अमेरिकन्स वॉर ऑन टेरर के चलते मुसलमान बच्चों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर आफिया अपने हस्बैंड अमजद खान से लड़ा करती थीं कि उन्हें पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। इसलिए दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड्स मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आफिया नहीं बल्कि अमजद खान रेडिकल इस्लाम को प्रैक्टिस करते थे। वो बड़ी दाढ़ी रखते थे और अपने बच्चों को USA में नहीं बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाना चाहते थे, जबकि डॉक्टर आफिया अपने बच्चों को USA में पढ़ाना चाहती थी और इसी बात पर दोनों की अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती थीं और बात डाइवोर्स तक आ चुकी थी। मई 2002 में डॉक्टर आफिया का हस्बैंड अमजद खान $10,000 की ऑनलाइन शॉपिंग करता है जिसमें वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन गॉगल्स, एक बॉडी आर्मर के साथ साथ दर्जनों मिलिट्री ग्रेड्स की बुक्स खरीद करता है। जब FBI को इस बात का पता चलता है तो वो इनके घर इन्वेस्टिगेट करने आते हैं कि आखिर इन्हें इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो अमजद खान उन्हें जवाब देते हैं कि उसे हंटिंग का, शिकार का शौक़ है। लेकिन FBI इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थी। वो इन्हें कहते हैं कि हम आपको दोबारा बुलाएंगे, आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच डॉक्टर आफिया के फादर की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर आफिया खुद भी 6 मंथ से प्रेग्नेंट थी। वो पाकिस्तान आना चाहती थी। अगर वो इस वक्त पाकिस्तान ना आती तो उनके डॉक्टर्स बाद में उनको एरोप्लेन में ट्रैवल करने ना देते, मना कर देते। लेकिन FBI की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी तो इनके अटॉर्नी ने इनसे कहा कि आप अभी ना जाएँ, FBI की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, आपका नाम एक बार बरी हो जाए, फिर आप चले जाइएगा। लेकिन ये FBI की इन्वेस्टिगेशन को पूरा अटेंड नहीं करते और जून में ही पाकिस्तान आ जाते हैं, जिसके बाद FBI को इन पर मजीद शक हो जाता है कि कहीं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं जो इस तरह से फरार हुए हैं। अमजद खान का कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बार बार उन्हें अफगानिस्तान और बोस्निया में जिहाद के लिए कहा करती थी और यही बात उनकी डाइवोर्स की वजह बनी।
اگست 2002 میں ان دونوں کے بیچ ڈائیورس ہو گئی، جس کے 6 مہینے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی عمار البلوچی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، جو کہ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کا بھتیجا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی اس بات کو نہیں مانتی، لیکن عمار البلوچی کی فیملی اس بات کو مانتی ہے کہ ہب چوکی کے پاس یہ شادی ہوئی تھی۔ FBI اور ISI بھی مانتی ہے کہ یہ شادی ہوئی تھی۔ FBI کے ڈاکٹر عافیہ کے انٹرویوز کی رپورٹس کے اکارڈنگ ڈاکٹر عافیہ نے بھی اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ یہ شادی ہوئی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ نے ٹارچر سے بچنے کے لیے ایسا کہا ہو، کیونکہ بعد میں انہوں نے اپنے اٹارنی کلائیو اسٹیفورڈ سمتھ کے ذریعے سے اس بات سے ڈینائی کر دیا کہ ایسی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان تو آ جاتی ہیں، لیکن انہیں یہاں پر کوئی سوئٹیبل جاب نہیں ملتی، اس لیے دسمبر 2002 میں وہ واپس USA چلی جاتی ہیں اور ایک ہاسپٹل میں انٹرویو دیتی ہیں اور اپنے لیے میری لینڈ میں ایک پوسٹ آفس باکس اوپن کرواتی ہیں۔ اب کچھ بکس اور آرٹیکلز میں یہ چیز ملتی ہے کہ اپنے اس پوسٹ باکس کا کو آنر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ماجد خان کو رکھتی ہیں اور اسے اپنا ہسبینڈ ڈکلیئر کرتی ہیں۔ 1 مارچ 2003 کو ISI خالد شیخ محمد کو اریسٹ کر لیتی ہے، جو کہ 9/11 کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور پھر اسے CIA کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد اس پر بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اسے 183 بار تو صرف واٹر بورڈنگ کے ٹارچر سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ماجد خان کا نام اگل دیتا ہے۔ یہ وہی ماجد خان ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر عافیہ پر الزام ہے کہ اس نے ہی اس کا باکس آفس اوپن کروا کر امریکہ میں انٹری کا راستہ کھولا تھا۔ 18 مارچ کو FBI ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے ایکس ہسبینڈ کا نام وانٹڈ لسٹ میں ڈال دیتی ہے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام 7 موسٹ ڈینجرس ٹیررسٹ کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے، اور پھر اسے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے نیوز چینلز پر۔ 10 دن بعد یعنی 28 مارچ 2003 کو عزیر پراچا نامی 23 سال کا لڑکا نیو یارک سے اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس ڈاکٹر عافیہ کے پوسٹ آفس باکس کی کیز ملتی ہیں۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ ماجد خان کو جانتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ ماجد خان کو جانتا ہے، اور اسی دن پاکستان میں کراچی سے ڈاکٹر عافیہ بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ 28 مارچ 2003 کو ڈاکٹر عافیہ کراچی ریلوے اسٹیشن یا غالباً کراچی ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں کہ پاکستانی ایجنسیز کے افراد نے انہیں اپنے بچوں سمیت کڈنیپ کر لیا۔ اسی دوران ڈاکٹر عافیہ کا سب سے چھوٹا بیٹا سلیمان اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے، جس کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے۔ 21 اپریل 2003 کو جب NBC نیوز چینل کی سینئر جرنلسٹ لیسا میئر US آفیشل سے ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں پوچھتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ریڈیکل لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے کنیکشنز ہیں، لیکن وہ القاعدہ کی ممبر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے فکسر کا کام کرتی ہے، یعنی ان کے پیسے ادھر سے ادھر پہنچاتی ہے، ان کو لاجسٹیکل سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ The FBI posted her name and picture on its terrorism website a month ago. Senior U.S. officials say Siddiqui definitely has ties to very radical individuals in Pakistan and may be working as a fixer for Al-Qaeda, not an actual member, but someone used to move money and provide other logistical support. عافیہ انہرڈ بک کے اکارڈنگ جب اس ٹائم کے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر سے ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ پر ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ کے چارجز ہیں، اس لیے انہیں پکڑ کر USA کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی نیشنلٹی USA کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے اس سے انٹروگیشن کیا، ہمیں اس کا القاعدہ کے ساتھ کوئی بھی لنک نہیں مل پایا۔ مارچ 2003 میں غائب ہونے سے لے کر جولائی 2008 میں ملنے تک ڈاکٹر عافیہ کی زندگی کے یہ 5 سال سب سے مسٹیریس ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ امریکنز کی کسٹڈی میں بگرام جیل میں تھی، جن پر وہاں بہت زیادہ مینٹلی، فزیکلی، سیکشولی 1st ڈگری اور 2nd ڈگری ٹارچر کیا جاتا رہا، لیکن امریکنز اس بات سے ڈینائی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ ان کی کسٹڈی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ برٹش جرنلسٹ یوان ڈڈلی ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو کلوزلی فالو کر رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسی جیل بگرام میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قیدی نمبر 650 کا نمبر بھی ملا تھا۔ اس جیل سے کئی لوگ رہا ہوئے تھے جنہوں نے بعد میں قیدی نمبر 650 کو کنفرم بھی کیا تھا، جن میں سب سے پہلے ڈاکٹر غیرت بہیر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جن پر بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا اور اس کی چیخیں سب کو پریشان کرتی تھیں۔ We used to have one lady prisoner and whose presence in the jail was heartbreaking for all of us.
اس کے علاوہ 2006 میں اینیمی کمبیٹنٹ کے نام سے ایک بک لکھی گئی جس کا رائٹر موزم بیگ تھا، وہ بھی بگرام جیل میں اس ٹائم پر گزار کے آیا تھا، اس نے بھی قیدی نمبر 650 کو کنفرم کیا ہے۔ اس کے علاوہ 2009 میں بنیام محمد ایک برٹش سٹیزن اس بگرام جیل سے رہا ہوا تھا۔ جب یوان ریڈلی نے قیدی نمبر 650 کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے کئی بار قیدی نمبر 650 کو دیکھا ہے۔ تو جب ڈاکٹر عافیہ کی اسے تصویر دکھائی گئی، اسے فوٹو دکھائی گئی تو اس نے اسے پہچان لیا کہ ہاں یہی عورت تھی۔ Binyam Mohammed told Press TV's Yvonne Ridley that he saw Dr. Afia Siddiqui while he was being held in Bagram and that she is prisoner 650. After I saw the documentary, which was really moving, I'm 100% sure that it's Dr. Afia Siddiqui. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 2003 میں غائب ہونے کے بعد جب پاکستان کی گورنمنٹ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو یو ایس کے حوالے کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کی نیشنلٹی یو ایس کی ہے۔ لیکن جب یو ایس گورنمنٹ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ اس بات سے ڈینائی کیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کنٹریز کی اسٹیٹمنٹس کنٹراڈکٹری ہو جاتی ہیں۔ 2008 میں عمران خان یوان ریڈلی کے ساتھ مل کر ڈاکٹر عافیہ کی ابڈکشن کے اگینسٹ ایک پریس کانفرنس رکھتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے اچانک بعد 17 جولائی 2008 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ جب عافیہ صدیقی کو افغانستان کی پولیس غزنی سے اریسٹ کر لیتی ہے انہیں ایک سوسائڈ بامبر سمجھ کر۔ جب غزنی کے گورنر محمد عثمان امریکنز کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ اریسٹ کر دی جا چکی ہیں افغان پولیس کی طرف سے تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ انہیں چاہیے، وہ ان سے انٹروگیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن افغانستان کی پولیس انہیں ریفیوز کر دیتی ہے کہ گورنر کے آرڈرز کے بغیر وہ انہیں انٹروگیٹ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن خیر انہیں پرمیشن مل جاتی ہے، وہ ایف بی آئی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور انٹروگیشن کرنے آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے افغان پولیس ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس رکھتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں دنیا کو کہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس سامان کے ساتھ اریسٹ کر لیا ہے۔ But the case leaves many questions unanswered. This is Siddiqui just after being arrested in Ghazni, Afghanistan, just before the shooting took place in 2008. Afghan authorities said she was carrying notes about a mass casualty attack and about New York landmarks. The Americans had come to question her, something they'd been wanting to do since 2003. اس پریس کانفرنس کے بعد یو ایس فورسز اسی روم میں آ جاتی ہیں جہاں پر یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ وہاں پردے کے پیچھے ڈاکٹر عافیہ کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن یو ایس سولجرز کا کہنا تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر عافیہ بھی وہاں موجود ہیں۔ ان سولجرز میں سے ایک اپنی گن زمین پر رکھتا ہے تو ڈاکٹر عافیہ وہی M4 گن اٹھاتی ہیں اور سولجرز کو شوٹ کرنے لگتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کسی کو گولی نہیں لگتی اور اسی بیچ ایک سولجر ڈاکٹر عافیہ کے اسٹمک پر 2 بلٹس فائر کر دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہیں۔ لیکن ابھی بھی سولجرز ان سے گن چھیننے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں دے رہی تھی اور ان سے لڑ رہی تھی۔ پھر وہ ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیتے ہیں اور پھر 4 اگست کو انہیں یو ایس سے لے جایا جاتا ہے اور پھر ان کا علاج ہوتا ہے اور پھر ٹرائل کنڈکٹ کیا جاتا ہے امریکن کورٹ میں اور انہیں 86 سال کی قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ جیسے ہی سزا سنا دی گئی اگلے ہی دن ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو کوئی ان کے نانی کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ وہ اسٹوری ہے جو امریکن ایجنسی FBI نے دنیا کو بتائی ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ نے اپنے اٹارنی کو کیا اسٹوری بتائی ہے وہ کچھ اور ہے۔ کلائیو سمتھ کا کہنا ہے کہ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو کہا گیا کہ وہ اب انہیں ریلیز کرنے والے ہیں، لیکن جب انہیں ریلیز کیا گیا تب ان سے دوبارہ کہا گیا کہ وہ اب افغانستان میں غزنی پروونس میں خالد بن ولید مسجد کے پاس جائے، وہاں پر انہیں ان کی بیٹی مریم ڈیلیور کر دی جائے گی۔ جب ڈاکٹر عافیہ وہاں پر پہنچی تو کسی نے سیکریٹلی افغانستان کی پولیس کو ٹپ دے دی کہ ایک عورت اور اس کا بچہ خالد مسجد کو بوم سے اڑانے آئے ہیں۔ جس نے بھی ڈاکٹر عافیہ کو وہاں پر بھیجا تھا اس کا مقصد صاف تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کو پشتو اور فارسی نہیں آتی اور وہاں پر کسی کو اردو نہیں آتی، تو اس لیے افغانستان کی پولیس اسے شوٹ کر دے گی اور ان کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیکن افغانستان کی پولیس نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو پکڑ کر لے گئی اور امریکنز کو ڈاکٹر عافیہ ہینڈ اوور نہیں کی جا رہی تھی۔ افغانستان کے پریزیڈنٹ حامد کرزئی نے بھی ہینڈ اوور کرنے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے امریکنز نے یہ شوٹنگ کا بہانہ بنایا کہ ڈاکٹر عافیہ نے ان پر فائرنگ کی ہے، اور اس بات کا خلاصہ تب ہوا جب 2010 میں ڈاکٹر عافیہ کا ٹرائل شروع ہوا۔ تب کورٹ نے مسٹر بل ٹوبن کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ پتہ لگائیں کہ آیا ڈاکٹر عافیہ نے فائرنگ کی تھی یا نہیں۔ جب مسٹر بل ٹوبن نے اپنی رپورٹ پیش کی تو انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے فنگر پرنٹس کے نشان M4 گن پر موجود نہیں ہیں، اور جیسا کہ یہ سولجرز بتا رہے ہیں کہ دیوار میں جو 2 ہولز ہیں وہ M4 کی بلٹس کے نشان ہیں، تو وہ بھی غلط ہیں۔ بلکہ اس دن جو پریس کانفرنس کنڈکٹ کی گئی تھی افغانستان کی پولیس کی جانب سے، اس کی ویڈیو جب دیکھی گئی تو اس میں بھی وہ 2 ہولز موجود تھے، تو اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان سے US سے لے جانے کے لیے۔
ڈاکٹر عافیہ نے اپنی کورٹ میں لاسٹ اسپیچ میں کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا. وہ انڈر تھریٹ تھیں کہ ان کی بیٹی کو مار دیا جائے گا, ریپ کر دیا جائے گا. اسی لیے انہوں نے جو بھی کیا اپنے کیپٹیوز کے کہنے پر کیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر عافیہ کے کیس کے ساتھ سب سے گھنونا مذاق یہ کیا گیا کہ انہیں ٹیررزم کی چارجز پر پکڑا گیا تھا کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, لیکن ان کا ٹرائل کبھی بھی ٹیررزم پر ہوا ہی نہیں. ان کا ٹرائل صرف اس بات پر ہوا کہ انہوں نے امریکن سولجرز پر فائرنگ کی ہے, جس کی سزا زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 سال ہے, لیکن انہیں 86 سال سزا سنا دی گئی. ریسنٹلی کلائیو اسٹیفورڈس میں ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کے اٹارنی ہیں, وکیل ہیں. ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کے پاس ریمنڈ ڈیوس کا آپشن موجود تھا جس کے ساتھ وہ ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کو ایکسچینج کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے $24 لاکھ لے کر ریمنڈ ڈیوس کو واپس امریکہ کو دے دیا اور موقع گنوا دیا. اب ان کے پاس شکیل آفریدی ہے جس کے ساتھ وہ ڈاکٹر عافیہ کو سواپ کر سکتے ہیں. وہ اس موقع کو جانے نہ دیں اور اسے فروٹفلی استعمال کریں. So of course Pakistan should have swapped Afia for Raymond Davis back then. They were just too weak to do that. Now we have Shakil Afridi. ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکن بروٹیلٹی کی ایک وکٹم ہیں, ایک ایگزامپل ہیں. بظاہر تو وہ ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اندر سے وہ ان ہیومن ہیں. میں آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی لائف پر ایک بک ریکمینڈ کرتا ہوں جس کا نام ہے عافیہ انہرڈ. یہ آپ ایک بار ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ٹرائل کے دوران کیا انجسٹسز ہوئے ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. تھینک یو.